बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरी देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, असद तूर के लिए आवाज़ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने सुबह आपसे कहा था, तो अब कुछ देर में हमें खबर मिलेगी असद तूर रिहा कर दिए गए हैं। रिहाई के अहकामात जारी हो गए हैं। 18 दिन नाहक कैद में गुजारे हैं असद तूर ने। असद तूर के लिए आवाज़ उठाइए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें उससे पहले दरख्वास्त आपसे अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब बहुत हसास मौजू है। हुआ यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान में शहदा की तौहीन की गई है। उन अफराद की तौहीन की गई है जो जान निछावर करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत, लेकिन एक बार फिर हुआ। अब जिसने किया है उसको पकड़ें, पकड़ के उसको सज़ा दें, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन जो हुकूमत का रवैया है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रवैया है, वो हमने एक बार फिर देखा। अता तारड़ साहब सामने आए और अता तारड़ साहब ने सामने आकर वज़ीर इत्तलात ने ये कह दिया कि ये काम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, निमटा जाएगा। अब हुआ क्या है देखिए। जाम शहादत नोश किया हमारे 2 फ़ौजी अफसरान ने, 5 अहलकारों ने। जब ये हुआ तो फिर उसके बाद इस वाक़े पर उनको खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश किया जा रहा था। लेकिन एक अकाउंट है सोशल मीडिया पर, एक अकाउंट है इंटर सर्विसेज पैरोडी। अब ये जो ISPR का अकाउंट है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन अकाउंट, ये इंटर सर्विसेज पैरोडी रिलेशन इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने अपने बायो में भी लिखा हुआ कि ये पैरोडी अकाउंट है। अब इन्होंने इस बारे में जो खबर थी उस खबर को बहुत ही वाहियात अंदाज में बदल कर लिखा। रावलपिंडी डेटलाइन दी और लिखा 16 मार्च 2024 इन अर्ली आवर्स। अच्छा, ये उसी तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की लैंग्वेज में अफवाज पाकिस्तान से हमारे पास खबर आती है, तो जब पैरोडी की गई तो उसी अंदाज में की गई। In early hours, a group of 6 terrorists attacked Election Commission of Pakistan. Election Commission of Pakistan regional office in general area Mir Ali of North Waziristan district. वाक़या यहीं पर हुआ था। इन्होंने बदल के उसको Election Commission of Pakistan लिखा। As a result, 5 members of Election Commission of Pakistan were disqualified for life. बहुत ही घटिया सा ट्वीट किया गया। अब जब ये घटिया सा ट्वीट किया गया इस अकाउंट की जानिब से, जो इससे पहले भी इस तरह की ट्वीट करता रहा है, ISPR का पैरोडी अकाउंट बनाया है, तो ये यही काम करते हैं। इस अकाउंट के ऊपर आकर, इस ट्वीट के ऊपर आकर अता तारड़ ने लिखा इनह्यूमन एंड शेमफुल टू से द लीस्ट, कि सबसे ज़्यादा मतलब कम अज़ कम भी बात की जाए तो गैर इंसानी अमल है, शर्मनाक अमल है। और ये उनकी शहादतों का मजाक उड़ाने का अमल है जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगियाँ निछावर की। और कहते हैं PTI जो है वो इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है। ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट खुद नहीं बता रहा कि हमारा PTI से कोई ताल्लुक़ है, लेकिन अता तारड़ ने कह दिया PTI भी पहले ऐसा कर चुकी है। वी पे ट्रिब्यूट टू आर मार्टर्स, तो सभी उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। फिर आगे कहते हैं स्ट्रांगली कंडेम दिस डैस्टर्डली एक्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन टू फॉलो, कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। अता तारड़ ने बात की। मैंने वहाँ ट्विटर पे भी पूछा कि भाई इसमें PTI को कहाँ से ले आए आप। इससे पहले भी हुआ ये था कि जब जनरल सरफराज के हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था, उस हादसे में जाम शहादत उन्होंने नोश किया, उनके साथियों ने जाम शहादत नोश किया, तो एक बहुत छोटे से अकाउंट ने मजाक उड़ाया। उस अकाउंट से PTI के हक़ में ट्वीट होते थे। बच्चे का अकाउंट था, कोई 17-18 साल के, और वहाँ उस ट्वीट को लेकर फिर अंसार अब्बासी साहब ने, सलीम साफ़ी साहब ने एक प्रोपेगेंडा किया कि PTI वाले ही करते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में शुरू हो गया कि ये PTI वाले करते। तो इससे पहले इस तरह के वाक़यात में नून लीग के फॉलोअर्स ने भी ऐसे बहुत काम किए। और फॉलोअर्स को तो छोड़िए, हमने तो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें सुनी हैं, हड्डियों से गोश्त नोच के खा गए वाली तकरीरें हमें याद नहीं हैं। हमने मियाँ नवाज शरीफ की फ़ौजी टोले वाली तकरीरें सुन नहीं रखी। ये शहबाज शरीफ साहब के जब गिरफ्तारी के मौके पर, अदालत पेशी के मौके पर ये लोग आते थे, अता तारड़, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, तो ये लोग क्या नारे लगाते थे, क्या हमने नहीं सुन रखे वो नारे? मरियम नवाज शरीफ आपने सामने नौजवानों को खड़ा करके क्या नारे लगवाती थी। तो आज ये लोग जो अता तारड़ जैसे साहब जैसे लोग जो मामे चाचे बन रहे हैं,
بات یہ کہ آپ بالکل کیجئے، آپ حکومت میں ہیں، ایکشن لیجئے، لیکن بغیر کسی وجہ کے آپ نے اس اکاؤنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹ قرار دے دیا. آپ لوگوں نے جو گجرانوالہ کے جلسے میں دیگر مقامات پہ کر رکھا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے قوم اس کو بھول گئی ہے؟ دیکھیے، افواج پاکستان کے افسروں کی بات ہو، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو، سینئر قیادت کی بات ہو، مختلف ادوار میں ان پہ صحافیوں نے، سیاستدانوں نے، مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہ تنقید کی ہے کہ ان کی سیاست میں مداخلت ہوتی ہے، لیکن شہداء کے معاملے پر کون یہ باتیں کرتا ہے؟ تو یہ غلط ہے. اس غلطی کو آپ اٹھا کر پی ٹی آئی کے سر پر ڈال رہے ہیں. یہ کام آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت کی، اب بھی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اس معاملے پر سیاست مت کیجیے. تو عطا ڈاکٹر صاحب جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ایک سماجی رہنما ہیں ایڈوکیٹ ثنا آفریدی، ان کا گھر ہے لاہور میں ڈی ایچ اے میں. ان کے گھر پر رات میں زبردستی 7 کے قریب لوگ گھس آئے، گھر کے دروازے پہ گولیاں چلائیں انہوں نے، دروازے کو پیٹنے لگے، دروازہ کھولو، پوری فیملی کو خوف و ہراس کا شکار کیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گھر پہ خواتین ہیں، بچے ہیں، مت کرو یہ حرکتیں، لیکن وہ یہ سب کچھ کرتے رہے. وہ کہتی ہیں میں ڈی ایچ اے کی انتظامیہ کو بتاتی رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے دروازے پر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے 15 پر متعدد کالز کی لیکن پولیس نہیں آئی. یہ لوگ آئے اور یہ آ کر چلے گئے. اب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، گزشتہ کچھ دنوں میں یہ واقعہ دوسری بار ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے اقرار الحسن کے گھر کے باہر ہوا تھا، 2 بار فائرنگ کی گئی تھی. اقرار الحسن نے، ان کے بھائی اسرار الحسن نے پرچہ کروایا تھا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہم نے یہ حرکتیں پہلے بھی دیکھی ہیں. ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام شہری کو خوفزدہ کرنے والا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور افسوسناک ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ واقعات ہوتے ہیں. پولیس کی یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہم نے اس سلسلے میں کارکردگی دیکھی ہے وہ بھی کوئی عجیب افسوسناک کارکردگی ہے. کہیں یہ پکڑنے جائیں گے تو یہ وہاں سے پکڑ کے لے آئیں گے جہاں میرے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، اور کہیں سامنے شکایت موجود ہوگی کہ بندہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، گولیاں چلا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ ٹس سے بس نہیں ہوتے. اب بات عمران خان صاحب کی ابھی کرتے ہیں، لیکن فیصل واوڈا صاحب، محسن نقوی صاحب سینیٹر بننے جا رہے ہیں آزاد، اور محسن نقوی صاحب کو سب ووٹ ڈالیں گے. پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، محسن نقوی صاحب یہ جیتیں گے اور سینیٹر بنیں گے. اسی طرح سے آزاد امیدوار کے طور پر فیصل واوڈا نے کاغذات جمع کروا دیے سینیٹ میں، اور ان کے جو کاغذات جمع کروانے والوں میں شامل ہیں، ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ وہ ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے 2 MPAs، ایک علی خورشیدی اور ایک عادل عسکری. ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. فیصل واوڈا جو ہے وہ جن لوگوں کے خلاف سب سے زیادہ بولتے تھے وہ اب فیصل واوڈا کے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں. فیصل واوڈا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ذرائع سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آفر دی تھی فیصل واوڈا کو کہ آ جائیے پیپلز پارٹی جوائن کر لیجئے، جب آپ جوائن کر لیں گے تو پھر ہماری طرف سے سینیٹر بن سکتے ہیں آپ. لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ آپ آزاد ہوں اور آپ کو ہم جو ہے وہ سینیٹر بنا دیں. اب متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹ، GDA کے ووٹ وغیرہ ملیں تو فیصل واوڈا جو ہیں وہ سینیٹر بن بھی سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں سینیٹر بننے کے لیے ایک بڑی کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ کوالیفیکیشن ہے بندے کا ووٹ خرید پانا. ہم نے ماضی میں دیکھے ایسے لوگ کہ جنہوں نے نوٹوں کی گڈیاں رکھ کے ووٹ خریدے، ان کی ویڈیوز آئی ہیں ہمارے سامنے. تو اب کی بار بھی کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کوالیفیکیشن، یہ صلاحیت کہ ووٹ حاصل کر لیے جائیں اس طرح سے، فیصل واوڈا صاحب کے پاس بہت پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ اور دے تو فیصل واوڈا صاحب میں یہ صلاحیت تو ہے. اب عمران خان صاحب کی بات. عمران خان صاحب جو ہیں ان سے آج جب گفتگو ہوئی جیل میں تو عمران خان صاحب نے جو اختلافات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت بات کی، اور رمضان کا اپنا روٹین بھی بتایا. صحافیوں نے پوچھا، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ سحری میں جو ہے وہ دلیا کھاتے ہیں اور افطاری میں وہ کھانا کھاتے ہیں سمپل. عمران خان صاحب سے پھر سیاسی حالات پر بات ہوئی، تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والوں کے حوالے سے بات ہوئی. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے پاکستان تحریک انصاف، ایسے لوگ کہ ان پر تشدد ہوا ہے، انہوں نے برداشت کیا تشدد، اور پھر پارٹی جو ہے
وہ نہیں چھوڑی. ایسے لوگ ان کو بہت ویلیو کرتا ہوں, لیکن وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے تشدد کی وجہ سے, ان کو جو ہے وہ واپس لے لیں گے پارٹی میں, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. پھر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کے ثبوت لے کر اگلے ہفتے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت قوم الگ کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور چند جماعتیں الگ کھڑی ہوئی ہیں. یہ عمران خان صاحب بات کری, جو آپ کو عطا دارر صاحب کی گفتگو میں نظر آ رہا تھا نا, یہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے. پھر عمران خان صاحب نے مزید بات کی تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ناکام بنانے کی وجہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن, اسٹیبلشمنٹ اور کچھ جماعتوں نے مل کر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سبوتاژ کیا. اور شیخ رشید صاحب کا سوال ہوا کہ شیخ رشید صاحب چھوڑ گئے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کا شغل بہت زبردست ہوتا ہے, اس کو میں مس کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ جو نگراں حکومت کا کانسیپٹ ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا, یہ سب ملے ہوئے تھے, الیکشن کمیشن, مسلم لیگ نون, باقی ادارے ملے ہوئے تھے, ان پر اعتماد نہیں کیا ہم نے کبھی بھی. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں, محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب, اب وزیر داخلہ, تو جس سیٹ اپ میں آپ وزیر داخلہ بن رہے ہیں, کیا آپ غیر جانبدار, کیا ڈرامہ ہے یہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان, اور ہم دیکھیے نا سرفراز بگٹی صاحب کو ہم کہتے تھے وزیر داخلہ, وہ وزیر داخلہ صاحب جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی آدمی, وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیا, الیکشن لڑے, اور لڑنے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان پہلے سے پتا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان. اب یہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں, تو نمدے صاحب نے ان کے کاغذات جمع کرائے ہیں, محمد اورنگزیب صاحب جو ہے یہ وزیر خزانہ, تو یہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ نظر آ رہا ہے. تو عمران خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی, وہ پیسوں کے حوالے سے جو میں اب آپ سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینیٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا, آج تک اس کا کیس نہیں چل سکا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا. عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ جائیے, جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ خیبر پختونخوا کے فارم 45 کا ایک ہیڈ ہے, اس میں جائیے, آپ کو صوبوں کے نام ملیں گے. صوبے پہ کلک کیجئے تو اس صوبے سے جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا, پروونشل اور نیشنل. تو آپ پہلے ہی گوگل کر چکے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا کی سیٹیں کتنی, پھر دیکھیے تو آپ کو خیبر پختونخوا کے تقریباً تمام رزلٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ نظر آ جائیں گے. پھر آئیے پنجاب کی صوبائی سیٹیں دیکھیے, قومی سیٹیں دیکھیے, تو پنجاب کی صوبائی سیٹوں میں تو ڈھیروں سیٹیں غائب ہیں. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ان کی فارم 45 موجود نہیں ہے. آپ کو این اے کی بھی اکثر سیٹوں میں پنجاب میں فارم 45 غائب ملیں گے. سندھ میں بہت بڑی تعداد میں, کراچی کی سیٹیں ان کے فارم 45 غائب ہے, الیکشن کمیشن نے اپلوڈ ہی نہیں کیے ہوئے. تو جس طرح سے یہ الیکشن کروایا گیا ہے, اور ابھی مزید سیٹیں چھینی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. وہ جو مصدق ولی صاحب کہہ رہے تھے, آپ ناراض ہوتے, ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ناراض ہوتے, اور آپ ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں حلقہ کھولو. ہم نے حلقہ کھول دیا, بلال اعجاز ہار گیا, آپ پھر ناراض ہوتے ہیں کہ ہم پھر سڑکوں پہ ہوں گے. حلقہ کھولیں گے تو آپ سڑکوں پہ ہوں گے, حلقہ نہیں کھولیں گے تو آپ سڑکوں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو مسترد شدہ ووٹ 7,000 تھے, وہ مسترد شدہ ووٹ 10,000 ہو جائیں گے, اور اتنے ہی ووٹ دوسرے بندے کے کم ہو جائیں گے. یعنی مسترد شدہ ووٹ جتنے بڑھے وہ سارے ایک بندے کے غلط ٹھپے لگے ہوئے تھے. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تھیلے کھول کے اس بندے کے جس پر پاکستان تحریک انصاف والا جیتا, بلال اعجاز کے 2-3 ٹھپے اور بارے دیگر نشانوں پہ ووٹ مسترد ہوئے, اور اس کے بعد وہ ہار گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو آسان ترین کام ہے, کہیں بھی کر لو, پہلے بناؤ ایک نتیجہ بنا کے اتنے ووٹ مسترد کر دو اور نیا نتیجہ دے دو گنتی کر کے. تو پاکستان تحریک انصاف تو اس طرح سے ممکن ہے کہ جب یہ اسمبلی ختم ہو رہی ہو تو پی ٹی آئی والوں کے پاس شاید 15-20 سیٹیں رہ جائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.